बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। कल आपने जो पहला हिस्सा हमारे प्रोग्राम का देखा था उसमें आलमी मईशत पर बात हुई थी। आज कुछ पाकिस्तानी मईशत पर जो उसके असरात हैं, कोरोना के जो मनफी असरात हैं और हम उससे निकलें कैसे, इस पर बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल साहब। देखिए, एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जी जो कि अगर आप देखें तो सारी चैनलें इस वक्त लगी हुई हैं किसी न किसी तरह से एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए, या किसी किसी की बुराई करने में, या किसी की अच्छाई करने में, का यानी बस तारीफ़ें करने में लगी हुई है। मुल्क की किसी को खबर परवाह नहीं है। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने बहुत से ज़्यादा बहुत नावल प्रोग्राम किए हैं। नावल जैसे कोरोना आया है, उसी के जवाब में हमने नावल प्रोग्राम भी किए हैं, जो कि बहुत ही नफीस प्रोग्राम किए हैं। और बहुत ज़्यादा हमने कहा, बल्कि ये जुमला इस्तेमाल किया था कल भी, आज भी हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम जादू नगरी में ले गए हैं। तो ये प्रोग्राम भी जो हम कर रहे हैं, ये ऐसा प्रोग्राम है जो किसी और चैनल को एजाज़ हासिल नहीं हुआ है अभी तक, कि किसने आपने अगर कोरोना वायरस के बाद में आलमी मईशत क्या होगी और हम मुल्क पर क्या असरात पड़ेंगे। तो आलमी मईशत के बारे में हमने कल गुफ्तगू कर ली है, और कितने बड़े लोगों को आपके सामने पेश किया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब को, डॉक्टर सलमान शाह साहब को, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत को, डॉक्टर उबैदुल्ला साहब को, इकबाल शेख साहब को, जो कि ये लोग सब हैं। तो आज भी हम जो जा रहे हैं, तो डॉक्टर अशफाक हसन साहब से जो 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 जो, जो लोकल मामला है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी जो है कि पाकिस्तान की मईशत के पर जो नुकसानात है उसको कैसे हम उसका मुदावा कर सकते हैं, वो बात करेंगे। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहब से भी और कमोडर अब्दुल्ला साहब से भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक राह दिखा रहे हैं तमाम चैनलों को, तमाम हुकूमत को, और उनके लिए हम बाकायदा एक किस्म का एक मैटर दे रहे हैं उनको, एक जो कि PC1 बना सकें और अपने 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 वज़ीर आज़म को पेश कर सके। जी मिर्ज़ा साहब, आपने जो अभी कहा ना कि हम लोकल मौज़ूआत पे इतने बड़े बड़े लोगों की राय लेंगे, तो सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब। जी, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कल जो गुफ्तगू हमने की थी, तो आलमी मईशत के पर गुफ्तगू की थी डॉक्टर अशफाक हसन साहब से। तो आज हम जो डॉक्टर अशफाक हसन साहब को खुशामदीद कहते हुए उनसे सवाल ये करते हैं कि ये इस वबा के माशी असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे, और बरामदी शोबे को कितना नुकसान पहुँच सकता है, और ये असरात कब तक रहेंगे। जी अशफाक साहब। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की इकानमी पिछले कोई 16-17 महीनों से काफ़ी दबाव की शिकार में रही है, और हमारी जो ट्रेजेक्टरी थी इकानमी की वो डाउनवर्ड थी। तो हम नीचे की तरफ जा रहे थे, मईशत स्लो डाउन हो गई थी। तमाम जो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि 2-2.5% ग्रोथ होगा, हुकूमत पाकिस्तान का था कि ये कोई 3% ग्रोथ होगा। इसी तरीके से आप जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट का रुझान था, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे थे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही थी, कमजोर हो रही थी मईशत, और उस पे आ गया ये कोरोना। तो कोरोना ने मजीद सारी दुनिया में डैमेज किया है, पाकिस्तान को भी डैमेज किया है। तो सबसे पहले तो इसके जो असरात होंगे वो हमारे ओवरऑल GDP ग्रोथ पे होंगे। जो हुकूमत वक्त कह रही थी कि 3-3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा था प्लानिंग कमीशन वालों का, मैं कह रहा हूँ, तो वो अब जो है वो तकरीबन 1.7-1.8% पॉजिटिव ग्रोथ होगा। ये जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF हो गया है या वर्ल्ड बैंक हो गया है, इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ हो जाएंगे, यानी हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। मैं सिर्फ इनसे ये कहता हूं कि आप लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान में नेशनल इनकम अकाउंट से मेजर कैसे किया जाता है। नेगेटिव नहीं होगा, ये प्लानिंग कमीशन ठीक कह रहा है कि ये 1.7-1.8% के करीब ग्रोथ होंगे, पॉजिटिव होंगे। और उसकी वजह ये है कि पहले से स्लो डाउन हो चुके थे, और भी हम स्लो डाउन हो जाएंगे कोरोना के बाद। तो जब इकोनॉमी में बढ़ने की स्पीड इतनी स्लो हो जाए तो उससे बेरोजगारी फैलेगी, बहुत बेरोजगारी फैलेगी। आप देखिए अमेरिका में कितनी बेरोजगारी हो गई, एक महीने में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ अप्रैल के महीने में। तो हमारे यहाँ भी होगी, लेकिन कितना होगा
जिस तरीके से हमारे प्लानिंग मिनिस्टर ने इतना भयानक सा एक नंबर दे दिया एक बच्चे के कैलकुलेशन पे, जो एक हमारा इदारा है, मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन है पाइड, जहां से मैंने ग्रो किया, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उस इदारे से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन अब उस वही वक्त के साथ साथ उसमें भी जवाल आया है, तो वहां पर किसी बच्चे ने उठा के कैलकुलेट कर लिया कि पता नहीं 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हो जाएंगे और इतने ही गुर्बत के नीचे। तो मैं हमेशा से असद उमर साहब से इज्जत के साथ कहता हूं कि भाई इन बच्चों के नंबर लेके न खेला करें, इतने भयानक मंजर भी पेश ना करें। इतना नहीं होगा। अगर डेट रिलीफ हासिल करने के लिए ये सारी चीजें अगर की जा रही है कि चेहरा बदनुमा दिखाओ ताकि कोई राम खा के हमें डेट रिलीफ दे दे, तो वो और बात है, लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। खराबी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो हमारे प्लानिंग मिनिस्टर कह रहे हैं। तो असरात हम पे क्या पड़ेंगे? असरात हमारे पड़ेंगे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गुर्बत में भी इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में हमें प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि दुनिया के मार्केट बंद है, मुल्क हम इंपोर्ट्स में भी हमें कमी आ जाएगी, जो एक तरीके से बेहतर भी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हम अभी थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक बहरान सी कैफियत है। तो ये सारे हम चूंकि बजट का खसारा हमारा बढ़ेगा क्योंकि हमारे टैक्स के रेवेन्यू गिर गए हैं, इस कोरोना की वजह से भी गिरे हैं, रेवेन्यू में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। हमारे अखराजात बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ पैकेज जो दिए हैं उससे पैसे खर्च हुए हैं, तो बजट का खसारा बढ़ेगा। उसको पूरा करने के लिए हम बोरो कर रहे हैं, तो हमारे कर्जा जात बढ़ जाएंगे। पहले ही हम कर्जों में डूबे हुए हैं, मजीद कर्जों में डूब जाएंगे, बैरूनी कर्जों में भी और अंदरूनी कर्जों में भी। तो इसका ये इम्पैक्ट है, बड़े वाइड रेंजिंग इसके इम्पैक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जुलाई से लेकर फरवरी इस माली साल के 8 महीने तो नॉर्मल हालात थे हमारे, और वो नॉर्मल हालात ही बहुत खराब हो चुके थे। अब ये मार्च से ऑनवर्ड कोरोना ने किया है। मेरा अपना ख्याल है कि जो पीक पीरियड था तब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होने का पीक पीरियड पाकिस्तान की मईशत पे वो गुजर गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीक पीरियड था अप्रैल का महीना। अब देखिए तमाम बिजनेस एक्टिविटी अगर खुल गई है तो बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया है, तो मई जून वगैरह में हालात नॉर्मल, जो जिस तरीके से नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान की थी, हम उस सतह पे आ जाएंगे जिस तरीके से तमाम चीजें हुकूमत वक्त खोल दी है। तो ये है इस वक्त का मंजरनामा। इन्फ्लेशन कम जरूर रहेगा, मेरा अपना ख्याल है कि ये जून जुलाई तक ये 6% पे आ जाएगा हमारे अफरात ज़र की शरह। तो महंगाई एक इशू नहीं रहेगा पाकिस्तान में। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेट बैंक को भी अपने डिस्काउंट रेट को आज की सतह पे जहां 9% पे रखा हुआ है, इसको कम करके जून जुलाई तक जो है इसे 6% पे ले आए। हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे पैकेज दिए हैं। अगर थोड़ा माहौल ठीक कर दें, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को बेहतर कर दें, बैंकों के क्रेडिट को बेहतर कर दें, तो ये सेक्टर काफी ग्रो कर सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इकदाम किए हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड किए हैं, तो गवर्नमेंट ने इकदाम भी अच्छे किए हैं, लेकिन माहौल थोड़ा सा बेहतर कर दें तो ये हम दोबारा प्री कोरोना पीरियड की तरफ हम सफर शुरू करेंगे अगले माली साल से, उसमें बेहतरी आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी मेरे साहब, अब हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी मईशत पे जो असरात हैं उनकी भी राय उस पर मालूम कर लेते हैं। हमने उनसे कल बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी, लेकिन एक हिस्सा रह गया था कि पाकिस्तान की मईशत को पहुँचने वाले नुकसानात से बचने के लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं और कौन से सेक्टर को हम कोरोना के मनफी असरात से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, फरमाइए। देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पूरी दुनिया में इस वबा की वजह से इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं, पर्टिकुलरली जो अर्बन इकोनॉमी की सप्लाई चेन्स हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें सर्विसेज की चेन्स हैं, तो ये तकरीबन 80% इकोनॉमी का जो है ये इफेक्ट हुआ है। जो 20% एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन्स हैं उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि बाकी चेन्स में है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹلی ڈسٹرپٹ ہو جائیں تو تقریباً اکانومی جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ جاتی ہے. لیکن ہوپ فلی کچھ کام چل رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ کی چینز چل رہی ہیں, میڈیسن کی چینز چل رہی ہیں, لیکن گریجولی اگر یہ ساری چینز کو بحال نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے ایک شدید قسم کے بحران میں آ جائے گی. تقریباً 1 ماہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں اگر سب کچھ بند ہو جائے تو تقریباً 8.5% سالانہ جی ڈی پی نقصان ہوتا ہے. تو اس وقت اندازہ ہے کہ پہلے 4 ہفتوں میں تقریباً ہمارا کوئی 3 سے 4% جی ڈی پی کا نقصان ہوا ہے. 2 ہفتوں میں تقریباً 7 سے 8% جی ڈی پی کا نقصان ہو چکا ہے. اور اب جتنی اسی طرح چلے گا تو وہ نقصان بڑھتا جائے گا. اس کا یہ ہوا پھر معاملہ کی حل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, والے بے روزگار ہیں, ان کو روزگار بھی دینا ہے, ان کو ریلیف بھی دینا ہے, ان کو زندہ بھی رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو پیکیجز پوری دنیا میں بن رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بن رہے ہیں جن کو ریلیف کا پیکیج کہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سا خرچہ آپ کو ہو رہا ہے جو ہیلتھ سائڈ پہ ہو رہا ہے. ہسپتال ہیں, ٹیسٹنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پوری یونیفارمز ہیں, آپ کی کٹس ہیں وغیرہ ہیں. ہاں جی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ بھی اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب آپ بزنسز کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکرز کو اگر رکھتے ہیں اپنے پے رول پہ رکھیں تو ان کو ریلیف دی جا رہی ہے, ٹیکسوں میں ان کو ریلیف دی جا رہی ہے, بجلی کی قیمت میں ان کو ریلیف دی جا رہی ہے, لونز میں. تو بے شمار پروگرامز ہیں جو اس وقت ان کو بحال کرنے کے یا ان کو ایک ڈوبنے سے بچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے یہ وبا سے ہم انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے اور اس سے ہم کوپ بھی کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو آپ نے بازاروں کو جب تک آپ نہیں کھولیں گے, جب تک ہول سیل مارکیٹس کو نہیں کھولیں گے تب تک یہ پروڈکشن نہیں ہو سکتی. اور اس لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں. بہت سی چیزوں کی اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو اس کی پھر پروڈکشن نہیں ہو سکے گی. تو آئی تھنک کہ یہ دوبارہ سے سائیکل پہیہ چلانا, اکنامک پہیہ چلانا, اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت کنسرٹڈ قسم کے ایکشن کرنے پڑیں گے. پھر یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے آپ کو پبلک ورکس پروگرامز کرنے پڑیں گے. اس میں بینکنگ انڈسٹری کا اور کیپٹل مارکیٹس کا بہت بڑا رول ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ تو بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور اس کو امیڈیٹلی بڑھایا بھی نہیں جا سکتا. سو اخراجات جو ہیں وہ زیادہ آپ کو بورنگ کر کے کرنے پڑیں گے, جس کے لیے بینکنگ کا نظام اور کیپٹل مارکیٹس کا نظام اور بے شمار آپ کو بانڈز اور سکوکس اور پھر انٹرنیشنل ڈونر فنڈز آپ کو لینے پڑیں گے. آئی ایم ایف سے جیسے آپ نے $1 بلین ایکسٹرا ڈالرز کا لون لیا, اسی طرح ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دوسرے بینکوں سے آپ کو قرضے لے کے اپنے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگانے پڑیں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا نیا پیراڈائم ہے, نئے طریقہ کار ہے, نئی نئی چیزیں کرنی پڑیں گی, بہت تیزی سے کام کرنا پڑے گا, ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, پھر ہی یہ لوگ جو ہیں ان کی روزگار ہوگی اور اکانومی واپس اپنی پہیے پر چڑھے گی. لیکن یہ جو قرضے معاف کرنے والی درخواست ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کے تحت ہی ہوگا, کیونکہ پوری سائیکل اگر اکنامک سائیکل بحال دنیا کی نہیں ہوتی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ممالک ہیں, یورپ ہے, امریکہ ہے, وہ اب ان کی امپورٹس خاصی
وہ کم کر رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ تیل کی ڈیمانڈ اتنی کم ہو گئی ہے کہ تیل کی مارکیٹ ہی کریش کر گئی ہے. سو یہ ساری دنیا میں یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا کہ کم از کم ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو بہت کم کیا جائے, معاف کر دیا جائے یا بہت لمبا ریسٹرکچر کر دیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز اور G20 اور G7 کے جو ادارے ہیں ان میں بیٹھ کے یہ ہوگا, اور ڈیولپنگ کنٹری کو اپنا پیش کرنا پڑے گا. پاکستان اس میں فور فرنٹ میں ہے. یہ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان صاحب, آپ کے مشکور ہیں کہ وقت دیا آپ نے. اب ویڈیو لنک پہ کموڈور ریٹائرڈ سید عبید اللہ صاحب ہیں. جی عبید اللہ صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. کموڈور صاحب, آپ سے کل جو بات ہوئی تھی اس میں ہمیں مزید یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور جو پاکستان کی معیشت قرضوں پہ کھڑی ہے ہمارے پاس اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا راستہ ہے, یہ دونوں باتیں آپ فرما دیجیے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, ایک کنٹری ود اوور $100 بلین ڈیٹ, اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اختیار کرے اور ایک فائن بیلنس لائے بٹوین کورونا وائرس, لاک ڈاؤن اینڈ لیٹنگ دا پیپل ورک. اکانومی کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے اور لاک ڈاؤن دونوں میں ایک فائن بیلنس وہ ٹرائی کرنا پڑے گا, اور وہ انتہائی اہم ہے. اور کوئی ایک ٹیمپلیٹ نہیں ہے کہ اٹلی کا لا کے ہم لے لیں یا انگلینڈ کا لے لیں یا امریکہ کا. ہماری اپنی ریکوائرمنٹ اور ہمارے پرٹیکولرلی اپنے ایسٹس جو ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم $100 بلین کے مقروض ہیں دنیا کے, یہ بہت ڈیفیکلٹ کام. میری اپنی باقی ریکمنڈیشنز میں, جیسا کہ باقی دوسرے ہمارے پینلسٹ نے کہا, بالکل صحیح کہا, میں صرف 2 باتیں کہوں گا پاکستان کی ریکمنڈیشن کے لیے. ایک بلکہ دونوں باتیں آئل انڈسٹری سے متعلق ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تقریباً 25 ملین ٹن اینولی POL پروڈکٹ آتی ہے, یعنی کروڈ آئل ہو گیا, پروسیسڈ آئل اور LNG, اور ہم کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں یہ امپورٹ آف انرجی کے لیے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, اور جو لوگ سمجھدار اس بزنس میں ہیں وہ کہتے ہیں فیول کو ہیج کر لیں آئندہ خریداری کے لیے. یعنی آج اگر $20 میں پر بیرل تیل مل رہا ہے ہمارے یہاں سے گلف سے, تو اس کو ہیج کر لیں آئندہ 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے. آئی نو ہیج کی اپنی کاسٹ ہے, شاید یہ ہر وقت سینس نہ بنائے یہ جو سولوشن ہے, بٹ ایٹ دس ٹائم ایکسٹرا آرڈنری میجرز لائک ہیجنگ دا فیول, دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اینڈ نمبر 2, ویری امپورٹنٹ, پاکستان میں چینی کے گوڈاؤن ہیں, آٹا رکھنے کے گوڈاؤن ہیں, گیہوں رکھنے کے گوڈاؤن ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے اس میں بھی ہیں. پاکستان میں جو چیز بہت کم ہے وہ ہے آئل اسٹوریج, POL اسٹوریج. ہمارے پاس جو اسٹیمنا ہے فیول کو رکھنے کا وہ بہت کم ہے, اپنے ہمسایہ ملکوں سے 1/3 بھی نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے, اور خاص طور سے ایز اے اسٹریٹجک ریزرو, ایز اے وار اسٹیمنا بہت کم ہے ہمارے پاس تیل رکھنے کی گنجائش جو کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. انڈیا کے ایور انکریزنگ تھریٹ پوسچر کو دیکھتے ہوئے, مودی کی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان تھیوری کو اور اس کے نیریٹو کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے گارڈ لوور نہیں کر سکتے. وقت کا تقاضا ہے, گولڈن اپارچونٹی ہے, سستا آئل مل رہا ہے, کہ اس کو لے کے سٹور کر دیں. جب 2008 کا ریسیشن آیا
तो पूरी दुनिया के जो biggest economies थे, what is called G20, they put their head together and their money together to solve it, resolve it and stand up and get going. इस दफा बहुत different है. Not all the countries of G20 are on one page to collectively resolve the financial meltdown which is around the corner. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے پچھلے ریسیشن میں اور اس دفعہ. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ملک اور بڑے ملک ہیں وہ اس میں G20 کی آواز میں شامل کریں اپنی آواز, which really matters. اس کو ایز انسانیت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے سالو کریں. ایمپلائمنٹ انڈسٹری آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک USA and European etc. ان کے یہاں documentation is accurate and complete. So let's take an example of USA. وہاں پر 3.5 کروڑ لوگوں نے ریسنٹلی پچھلے 2 مہینے میں اپنے آپ کو اس بینیفٹ کے لیے رجسٹر کیا ہے جو ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا 3.5 کروڑ کتنے ہوتے ہیں, یعنی پوری کراچی کی آبادی کا بھی 1.5 گنا. ہمیں اپنا تو پتہ نہیں ہے, ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور سے انفارمل اکانومی میں, ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ مزید جاب سے چلے جائیں گے. اور اگر اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے 2-3 مہینے ڈیپینڈنگ آن دا ڈیوریشن, اللہ نہ کرے ہم بھی 1.5-2 کروڑ لوگوں کی ان امپلائمنٹ کے لیے ذہن بنا کے رکھیں کہ ہم نے ان کو یا تو کوئی طریقہ نکال کے امپلائمنٹ دینی ہے یا ان کو سسٹیننس پہ ڈالنا ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب ہوں گے, ماہر معاشیات. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب. جی وعلیکم السلام جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے کہ یہ جو وبا کے بعد میں دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے, کوئی 2 مہینے ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہو گئے ہیں, اور 2 ملین سے زیادہ لوگ اس کے شکار ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں 2008 کے بعد میں مالی بحران جو ہوا ہے, اور 2029 میں ہوا تھا, 1929 میں ہوا تھا, اور جو 34 تک چلا تھا, اس بحران کے حوالے سے گفتگو اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کو کیسے موازنہ کریں گے؟ جی ظاہر ہے ایک جو ہیلتھ کرائسس ہے اور ایک اکنامک کرائسس ہے جس کی وجہ سے, ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے, لیکن ہیلتھ کرائسس کو پہلے ڈیل کرنا ہے. زندہ رہیں گے تو آگے روٹی کھائیں گے, اور اس کے لیے معیشت کو نقصان تو ہوگا, اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نقصان کو ٹیمپرری اس وقت کتنا ہم کم کر سکتے ہیں, اور جب یہ جو ہیلتھ کرائسس اوور ہو جائے تو اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اب معیشت کو دوبارہ کس طرح ہم اس کو کھڑی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ تو جو عالمی معیشت پر اب جو بڑا نقصان پہنچا ہے, امریکہ اور برطانیہ اور یورپ سارا اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں, تو اس کی جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کتنے شدید ہیں ساری دنیا پر؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا شدید ہے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت شدید ہے. اور 1930s میں جب US میں ڈپریشن آیا تھا, یہ وہی ڈپریشن پوری دنیا کو لپیٹے گا, جس میں بہت بڑے پیمانے پہ کاروبار اور کارخانے اور دفتر سارے بند ہو جائیں گے, اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بے روزگاری ہوگی. یہ ہونا ہے. ہر ملک جو ہے اپنے حساب سے
اس کا علاج کرے گا، کچھ بہتر کر پائے گا اور کچھ نہیں کر پائے گا. تو پاکستان کو یہ ہے کہ کچھ ایسے اقدام لیں کہ نقصان جو ہے خاص طور پہ گھرانے کو، ہاؤس ہولڈس کو، فیملیز کو کم سے کم ہو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں تو ہمارا کرپشن کا نظام ختم ہو نہیں پا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا نظام بھی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب انہوں نے 12,000 روپے دینے کا اعلان کیا وہ بھی صحیح طرح سے نہیں بڑھ پا رہا ہے. وہاں پر بھی کورونا کوئی نظامی وضع نہیں ہو پا رہا ہے. فرمائیں تو کس طرح سے یہ پاکستان کا معاملہ بنے گا؟ جی میں نے یہ کہا کہ ہر ملک، دنیا کا ہر ملک اس میں افیکٹڈ ہے، اور جو اس کو بہتر مینیج کر پائے گا وہ ظاہر ہے اس سے نکلے گا. اور اگر ہمارے ملک کے حالات ویسے ہی چلاتے رہیں جیسے ہم چلاتے رہے ہیں تو پھر ہم نہیں نکل پائیں گے اس بحران سے، معاشی بحران سے. تو ہمیں بہت سارے اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے. بہت ساری ایسے دکان ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہے اپنے معیشت کی میں، جو بند کرنی پڑے گی کیونکہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اور جہاں جہاں ترجیحات ہے وہاں پر وسائل کو ہمیں ڈالنا پڑے گا. یہ ابھی تو بہت جلد ہے، اس پہ کوئی ہم نتیجاتاً بات نہیں کر سکتے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت کے اندر اس کی بات ہو رہی ہے کہ معیشت کا نیا ڈھانچہ کیسے بنایا جائے، کون سے ایسے شعبے ہیں یا کون سے ایسے ادارے ہیں جو بند کر دیں، اور اہمیت کس چیز کی ہے اور کہاں پر ہم نے توجہ دینی ہے. کیونکہ جو دو چیزیں پاکستان میں ہوگی، بلکہ ہر ملک میں ہوگی، صرف پاکستان میں نہیں. ایک تو ایکسپورٹ کی مارکیٹ بہت سکھڑ جائے گی، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں اگر ڈپریشن ہوگا، ریسیشن ہوگا تو وہ امپورٹ نہیں کریں گے، تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک توقع کہ ہمیں ایکسپورٹ سے ڈالر ملیں گے، وہ توقع اب نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم اتنے نہیں ملیں گے جتنے پہلے ملتے تھے. اور مڈل ایسٹ میں جو ریسیشن ہوگا تو ہمیں وہاں سے ریمیٹنس آنے میں کمی ہو جائے گی. اور جو اندرونی بجٹ کا خسارہ ہے وہاں ہمیں ظاہر ہے ٹیکس ریونیو کم ہو جائے گا، اس لیے کہ کارخانے جب بند ہو جائیں گے تو حکومت کو GST کہاں سے ملے گا؟ امپورٹس نہیں ہوں گے تو امپورٹ ڈیوٹی کہاں سے ملے گی؟ تو ریونیو بھی گرے گا. تو حکومت کے اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. یہ طے کرنا ہے کہ کون سے اخراجات وہ کم کریں گے اور کون سے نہیں کریں گے. اپنے گھر میں جب کوئی مالی بحران آتا ہے تو غیر ضروری اخراجات جو ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی شخص شدید بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور عید آ گئی تو اس سال عید کے کپڑے نہیں بنتے ہیں. یہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کھانے کی چیزیں نہیں آتی ہے. اگر روٹی کے پیسے نہیں ہیں تو پھل نہیں آتا. یہ اسی طرح کے فیصلے ریاست میں کرنے ہیں. غیر ترقیاتی اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں، وہ کم کرنے ہوں گے، سول حکومت کی طرف بھی اور ڈیفنس کی طرف بھی. یہ اب پرانی کہانیاں نہیں چلے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے کہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ تو اپنے یہاں سندھ میں ایک اور بھی تو ہے، سندھ میں بھی کیا سارے پورے پاکستان میں یہ وبا سے ہم مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے. لوگ باغ بڑے فخر کے ساتھ میں کرپشن کرتے ہیں اور ان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. کرپشن تو کچھ 70 سال سے ہے ملک میں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جو لوگ اس حال میں بھی کرپشن کر رہے ہیں تو پھر ان سے کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال اس بحران میں کوئی ٹھوس بات کرپشن کی آئی نہیں ہے. ہم ایک مفروضے کے طور پہ کرپشن سے بات کرنا ایک بات ہے، لیکن ابھی تک کوئی نشاندہی نہیں ہوئی ہے کہیں بھی، چاہے وہ احساس پروگرام ہو، BISP ہو، یا صوبوں کا جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو. کوئی اس وقت ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں 42 سے زیادہ گورنمنٹ کے ڈویژنز ہیں، اس کو بند کریں، اس میں آدھے بند کر دیں.
میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں 1000 ٹھیک 2000 ہے، روپے کی بات بہت نہیں ٹھیک کر رہا ہوگی بات کہ 42 سے 21 کر دیں، یہ مطلب ہے آپ کا؟ ہوں۔ جی بالکل، ایک تو یہ بات بہت اچھی بات ہو گئی، نہیں ہے، یہ ثابت ہے کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بند ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا جی۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ اقبال شیخ صاحب ہیں، چیمبر آف کامرس لاہور کے جی صدر ہیں۔ اقبال شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ فرمائیے کیا صورتحال ہے آپ کے لاہور چیمبر آف کامرس کی انڈسٹریز کے سلسلے میں؟ کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں پاکستان کے لوگوں کو، خصوصاً آپ کی جو چیمبر ہے اس کو؟ تقریباً دیکھیے جی، ایکسپورٹ جو ہے نا آپ کی، وہ تو ایک سال میں تو تقریباً 1 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اور اس مطلب اس مہینے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹریڈ بھی جو آپ کی چائنا کے ساتھ ہوتی ہے 14.5 بلین کی ڈالر کی، اور 1.8 بلین کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، 16.3 بلین کی وہ ایکچولی ٹوٹل ہے، وہ تقریباً بنتا ہے 1.3 بلین، جو کہ ہماری ٹریڈ میں ٹریڈ کم ہوئی ہے۔ اسی طرح اب آپ کی ایکسپورٹ تھی 8 بلین کی یورپ میں، تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ یورپ اب پوری لپیٹ میں آیا ہوا ہے، تو کوئی مال نہیں جا رہا، تو وہ بھی آپ کا تقریباً 0.65% بلین بنتا ہے پر منتھ۔ اور اسی طرح پھر آپ امریکہ کے ساتھ جب دیکھیے تو امریکہ کے ساتھ ہم آپ کا ہے، ہم 3.9 بلین کی ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، 2.8 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے بنتا ہے 6.7 بلین ڈالر پر اینم۔ تو یہ ہمارا پر منتھ اگر آپ لگائیں تو 0.55 بلین جو ہے نا اس کا بھی ہمارا ٹریڈ نہیں ہوئی۔ تو یہ تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ان 2-3 مہینوں میں ہمارا جو لاس ہے 3 مہینوں میں، تو یہ ٹریڈ کا اگر آپ دیکھیں تو 4 بلین تو ہمارا لاس ہو گیا اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ، اور تقریباً کوئی 2 بلین کا لاس ہو گیا ہمارا یورپ کے ساتھ، اور تقریباً 1.5 بلین کا لاس ہو گیا ہمارا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ ٹریڈ ہی نہیں ہو رہی آپ کے پیچھے 1.5-2 ماہ۔ اچھا اقبال صاحب یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ یہ آپ کے جو انڈسٹری کا پروڈکشن جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت زیرو ہے، جی تو اگر اس پروڈکشن کو شروع بھی کر دیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کے جو آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی پھر کیا صورتحال ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں پہلی مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر بزنس نہ چلے تو لے آف ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے ورکر، تو جب ورکر لے آف ہونا شروع ہو جائیں گے تو بے روزگاری تو پہلے ہی یہاں پہ اور بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس کو ساتھ اسٹارٹ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یورپ نے بھی اب بزنس اسٹارٹ کر دی ہے، حالانکہ وہاں پہ بہت زیادہ پینڈیمک کے بہت برے حالات ہیں، لیکن یہاں پہ بھی حالات اب اچھے نہیں ہیں، اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ہم صرف کرونا کرتے رہیں تو کرونا جو ہے نا اس کو تو ہم روک دیں گے، ہمارا جو کیا نام ہے بزنس ہے اس کو اگر معیشت میں کرونا لگ گیا تو اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے دونوں چیزوں کو بین بین لے کے چلنا پڑے گا، آگے چیزیں آگے کی طرف جائیں۔ ہماری اکانومی جو ہمارا جی ڈی پی تھا 3.3، وہ 3.3 سے -1.5 پہ اس وقت آ گیا ہے، اور جب اس کو ابھی نہیں چلاتے تو پھر یہ اور مائنس میں جائے گا، پھر آپ کا ریوائول مشکل ہو جائے گا۔ اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بہت سی باتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں یا ہمارے یہاں ہو رہی ہیں یہ مصنوعی ہیں، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، یہ زبردستی کی جا رہی ہیں، یہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی زبردستی ہمارے ساتھ کر رہا ہو کہ آپ کی معیشت کو ہمیں تباہ کرنا ہے یا دنیا کی معیشت کو تباہ کرنا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں یہ تو میرا خیال ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ مختلف قسم کی تھیوریز جو نا وہ چل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے اس میں امریکہ انوالو ہے، کوئی کہتا ہے اس میں اسرائیل انوالو ہے، کوئی کہتا ہے چائنا اس میں، تو یہ تو بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں پتہ چلیں گی کہ ہوا کیا۔ ہم نے تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو ہم بعد میں ساتھ دیکھیں گے۔ ہمیں بیسیکلی دیکھیں جی، ہمیں ہر صورت جو ہے نا اب بزنس اسٹارٹ کر دینے چاہیے آپ، اور ہمیں اپنا انٹرسٹ ریٹ ہمیں کم کرنا چاہیے۔ آپ جب انٹرسٹ ریٹ کو آپ کم کرتے ہیں نا پورے اس ریجن میں، تو ہم اپنا 13.5 سے 9 پہ آ گئے، تو اسٹیٹ بینک کی مہربانی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی مہربانی کہ انہوں نے کم کیا۔ آپ کریں آپ 5% پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن
हाँ मैं आपको बताता हूँ 5% पे आपको आना इसलिए पड़ेगा कि आप जब कंपैरिजन करते हैं ना, मलेशिया 2.75% पे है, चाइना 4.35% पे है, इंडिया 4.4% पे है। हाँ तो 4.5% पे आप आ जाए। तो हमें भी कम लाना पड़ेगा ताकि हम कम्पिटिटिव। नंबर 2, जब आगे कोरोना के बाद जब काम चलने हैं तो सबसे बड़ा मसला भाई कैश फ्लो का होना है, लोगों के पास कैश नहीं होना। तो उसके लिए जब इंटरेस्ट रेट आप सही करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। और नंबर 2, मैं आपको ये आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अब चाहिए कि कहीं से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे इन्होंने आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहा है कि जी कहीं से आप पैसे ले आए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ अगले 1-2 साल के लिए कम से कम कहीं से इन्वेस्टमेंट आती है, कोई करना चाहता है, वो वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, इनको चाहिए कि वो मनी पोर इन हो इस इकोनॉमी में, अदरवाइज हमारे लिए और प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर हम ये वाइट के चक्कर में। हाँ तो एक बात पे इत्तेफाक हम आपसे करते हैं कि आपको हमारा जो सनतों का पहिया चलना चाहिए। अब दूसरी बात पे इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, और जो हम बिल्कुल जायज़ समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है हर चीज़ में हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, तो क्यों हम जो इंटरेस्ट रेट में क्यों मुकाबला नहीं करते? वो उनको 4.5 है तो हमारे भी 4.5 होना चाहिए, बल्कि उससे भी कम होना चाहिए। जी एक्चुअली तौर पे। लेकिन बहरहाल जो भी हम, मैंने कहा आपको सारी सूरत हाल बताऊं, तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं ताकि हम कम्पिटिटिव हो सके। और भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सब देखते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं आपके सारे लोग देखते हैं ये प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और सब बातें कहें जो आपके दिल में है। जी मैं और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो बिजनेस भी हम खोलेंगे, हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए SOPs के तहत करें और अपनी डिस्टेंसिंग का भी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करें कि सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, और अपना सारी चीज़ें जो ना आप अपने तौर पे पूरी तरह से करें। अदरवाइज अगर ये ज़्यादा फैल गया तब भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें, तो हम गवर्नमेंट का इसमें साथ देना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम इकबाल शेख साहब, आपका इंतहाई मशकूर है कि आपने वक्त दिया। जी 2 बातें की इन्होंने इंटरेस्ट रेट पे जो बात की है, हाँ तो वो तो आपने कहा था ना इंडिया से मुकाबला और चीज़ों भी करें, तो वो तो पेट्रोल का गिनाते 170 रुपये लीटर और बांग्लादेश में 150 रुपये लीटर, तो ये क्यों नहीं करते? तो आटे की भी तरह कीमत बता देते वहाँ कितने का है और यहाँ कितने का है। अच्छा ऐसी बातें अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट वाली बात है ना, ये हॉट मनी आई, वही बातें जो है ब्यूरोक्रेसी लिख के दे देती है उनको, वो आप दे देते हैं जो करते हैं। नहीं, वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर है ना, उनके दोस्तों का सरमाया लगा हुआ है हॉट मनी में। ये है कि स्टेट बैंक का गवर्नर तब्दील होना चाहिए, वज़ीर खजाना तब्दील होना चाहिए, ये हमारे लोग नहीं है। सिर्फ तब्दील नहीं होना चाहिए, इस गवर्नमेंट के बाद इन लोगों का नाम ECL में होना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहब आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सवाल हमारा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि पाकिस्तान की मईशत कोरोना की वबा से पहले पे ही बहरान का शिकार थी, हमारी माशी हालत ठीक नहीं थी, अब इस वबा की वजह से हमारी मईशत को कितना धचका लग सकता है? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि माशी नुकसान को कम से कम करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? हमें इस वबा से बचने वाले नुकसान को दूर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? फरमाइए। जी मिर्ज़ा साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में किस तरह से कौन सी सनतों को वो किया जाए, पहले फ़रोग़ दी जाए। देखिए हुकूमत ने अभी ये शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, और इस तरह कोई भी अगर आप इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं और आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से शुरू करेंगे तो उसका असरात बहुत बड़े होंगे। मगर मैं ये समझती हूँ कि अभी मौजूदा हालात में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शुरू करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपके जो मुल्क के हालात हैं आप उनको देख के चलें। कंस्ट्रक्शन अभी कोई भी इस हालात में घर बनाने को या कंस्ट्रक्शन करने को नहीं सोच रहा है। मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आप किस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को जो कमी लाएंगे लॉकडाउन में, तो आपका हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। देखिए मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि उन सेक्टर्स को चुने जो हमारी सेहत आम्मा के लिए और हमारी यानी कि इस दौर के लिए हमारे बेसिक नीड्स हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत को चाहिए कि फूड सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लॉकडाउन को खोलना शुरू करे।
فوڈ سیکٹر سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے کھانے پینے کی اشیاء سے نہیں شروع کیا اور ہمارے یہاں اگر فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا اور اگر ہم نے کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے اور قحط قسم کی صورتحال ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا، یہ ہماری ایک بیسک بنیادی لوگوں کی ضرورت ہے، تو کھانے پینے کی طرف سب سے پہلے توجہ دی جائے. اور اگر ہمارے یہاں قحط ٹائپ کی صورتحال ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں باہر سے کھانا پینا لانا ہوگا. اور باہر کا جو نظام ہے آج کل، باہر کے جو بڑی بڑی ایڈ کی ایجنسیز ہیں اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو بڑے ملک ہیں، دولت مند ملک، وہ آپ کو شاید کچھ مدد بھی کر دیں گے، مگر وہ آپ کو جو کھانا دیں گے وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوگا. کیونکہ یہ کھانے، یہ جو سیڈ کمپنیز ہیں، یہ مغربی سیڈ کمپنیاں ہیں، انہوں نے بہت سا کھانا پینا تیار کر لیا ہے جو مصنوعی بیج پہ منحصر ہے. اور یہ کھانا پینا مغرب میں بک نہیں رہا ہے کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت شعور ہے، تو وہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں. تو ایک وافر مقدار میں یہ کھانا پینا تیار ہو گیا ہے، اور مغربی ملک جس کو بھی آج کل مدد کریں گے وہ یہی کھانے پینے کی جینیٹیکلی موڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے. تو اس سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے یہاں قحط لا کے پھر ان کی یہ کھانے پینے کی جی ایم اوز لے لیے، انہوں نے آپ کو مدد کر دی کھانے پینے میں اور یہ کھانا آپ کو دے دیا، تو اس سے بہت گمبھیر مسائل ہوں گے. آپ کے لوگ جو ہیں وہ کھائیں گے یہ چیزیں اور وہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا رہے ہیں، مگر وہ بڑھے گی نہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بہت ایک طرح سے ایک دھوکے کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو پھر بڑے پیمانے پہ کیجولٹیز ہوں گے. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ کھانے پینے کی طرف حکومت توجہ دے تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ ہمیں باہر سے یا امداد میں کھانے پینے کی چیزیں لینا پڑیں. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ جب آپ ایک اور اہم سیکٹر ہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، اس میں پاکستان کی بھی کمپنیز ہیں اور باہر کی بھی کمپنیز ہیں. ان کو وہاں بھی آپ لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کریں، مگر ایس او پیز کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر آپ کی دوائیں کم ہو گئیں اور آپ کے یہاں لوگوں کو بیماریاں ہو گئی تو آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے. تو اس کو آپ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ساری ایس او پیز کے ساتھ کھولیں. پھر ایسی صنعتیں جو آپ کی اس وقت ضروریات مہیا کر رہی ہیں کووڈ-19 سے متعلق، مثال کے طور پہ ماسک ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کے وہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یہ جو صنعتیں یہ چیزیں بنا رہی ہیں، آپ ان صنعتوں کو فی الحال فروغ دیں اور ایس او پیز کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ وہ صنعتیں ہیں جن کی آپ کو بہت ضرورت ہے. کھانے پینا، فارماسیوٹیکل اور کووڈ-19 کی سے جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، ان سب کو آپ وہ کریں. پھر سینیٹائزرز ہیں اور ڈیٹولز ہیں اور یہ سب اس میں شامل، پیرافینیلیا سب آ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک یہ ایگریکلچر کا ہے اور اس کی جو ہارویسٹنگ ہے، اس کی ہارویسٹنگ بھی آپ ایس او پیز کے ساتھ کریں. اور وہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ گندم کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ کریں کہ ایک جگہ، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر اس کو انفورس کریں کہ جہاں پہ لوگ کٹائی کر رہے ہیں گندم کی تو وہاں پہ ایک ہی فیملی کے لوگ ایک علاقے میں ہوں، تاکہ وہ تو گھر پہ بھی ساتھ ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انفیکشن نہیں دے سکتے ہیں، تو ان کو آپ یکجا رکھیں. پھر دوسرے خطے میں دوسری جگہ پہ آپ ایک اور فیملی کے لوگ ہوں. پھر چونکہ گرمی ہے کافی تو لوگ جو وہ کر رہے ہیں وہ منہ پہ کپڑا باندھ کے وہ کرتے ہیں کٹائی، تو وہ ہمارے لحاظ سے اچھا ہوگا، وہ ایک طرح ماسک کا کام دے گا. تو اس طرح سے ایس او پیز کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنے آہستہ آہستہ اپنے ان صنعتوں کو، جیسا کہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو آہستہ آہستہ کھولیں اور پھر انشاءاللہ 4-5 مہینے تک حالات قابو میں ہو جائیں گے. پھر آپ باقی صنعتوں کو بھی ایس او پیز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھولتے رہیں. بہت شکریہ مرزا صاحب، تھینک یو. جی مرزا صاحب، ڈاکٹر صاحب کا جواب آ گیا. اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. جن صاحب، ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے کہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایک
21 یعنی 42 جو آپ کے ڈویژن ہے، ڈویژنس ہیں ان کو 21 کر دیں، اس سے بھی کم کر دیں. پہلے ہمارے یہاں 6 وزارتیں ہوتی تھی پورے پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان جب تھے. وہ جو ناز نخرے ہیں نا وہ کم کرنے پڑیں گے، وہ کم ابھی کرنے تو پڑیں گے. آپ کے پاس 50 وزارتیں، ختم کریں ان کو. اچھا اس کے علاوہ میرے صاحب اس کے علاوہ جو پے اسکیل ہے اس کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا. کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ بات آئی کہ صاحب ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کریں، اور ان لوگوں کو بقول آپ کے کہ ان کو گرفتار کریں. جو ای سی ایل میں نام ہونا آئی چاہیے، ایم ایف کے نمائندے ہیں ایک دفعہ لے لیں ٹکر آئی ایم ایف سے، اس لیے کہ ہماری معیشت 2 سال سے خراب تھی. آئی ایم ایف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ٹکر لے لیں. اللہ کا مالک ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں ہمارا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو لوکل جو انڈسٹری ہے، لوکل ٹیلنٹ کو بننے دیں. جی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے جو انگریز کا بنایا، جو آپ کا نظام ہے جو انگریز نے بنایا، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس میں لوکل نظام لاؤ، لیکن بہت اچھے لوگوں کو لانا چاہیے. جی بالکل، جو پاکستانی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک بہت منفرد پروگرام کیا ہے، اور تمام چینلوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے. ان کو اس کے نشر قدم کرنا چاہیے. یہ جو چھٹ بھائیوں والے جو پروگرام ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ، اور پاکستان کی بہتری کے لیے آپ رہنمائی لیں ان سے. جو بھی ہمارے دانشور ہیں ان کو اہمیت دیں. یہ کہ آج جن کو سیاستدانوں کو بٹھا دیتے ہیں لا کر، آپ ان کو بند کریں. بہت ہو گیا ان سیاستدانوں کا کام. جی اب وقت ختم ہوا، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.